बच्चों की तरह इंग्लिश ग्रामर सीखें। दोस्तों, इस कोर्स में आपको हर एक लफ्ज़ बच्चों की तरह सिखाया और समझाया जाता है ताकि आपके लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंग्लिश बोलचाल निहायत ही आसान हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इंग्लिश बोलचाल ग्रामर को सीखकर आसान हो जाए तो आप हमारे साथ इस कोर्स की क्लासेस शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर कोर्स आपको बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाया जाता है ताकि आप इंग्लिश बोलचाल को अपने लिए आसान बना सकें। दोस्तों, इस कोर्स की 2 क्लासेस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन क्लासेस को मिस कर दिया है तो आपको उन दोनों क्लासेस का लिंक्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हमारे इस कोर्स का तीसरा दिन है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन से पहले मिल जाए। इस सबक के नोट्स आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में बआसानी सेव कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे आज के तीसरे दिन की इस क्लास का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि हमने पिछले सबक में आपको क्या सिखाया था। फ्रेंड्स, पिछले सबक में हमने आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी फ़िक्रे के कितने हिस्से होते हैं, कौन सा हिस्सा कहाँ पर इस्तेमाल होगा, ये सारी डिटेल में हमने आपको प्रीवियस लेसन में सिखा दिया है। अगर आपने मिस कर दिया है तो आप हमारे प्रीवियस लेसन को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अब ज़रा हम आपको बताते हैं कि आज के लेसन में आपको मैं क्या सिखाने वाला हूँ। मैं आपके लिए आज के लेसन में लेके आया हूँ ऑल पर्सनल प्रोनाउंस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम बेसिक चीज़ के बारे में सीखें। बेसिक चीज़ क्या होती है? आपको मैंने सब्जेक्ट्स के बारे में सिखाया, उसके बाद आपको मैंने ये बताया कि सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं, उसके बाद आपने जो चीज़ सीखनी होती है वो है ये वाली। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है, बेसिक भी है। आपने मेरे साथ ये लेसन शुरू से लेके आखिर तक हर हाल में देखना है। वो इसलिए क्योंकि हमने आपके लिए एक प्रैक्टिस रखी हुई है। जब हम पूरे लेसन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपने उस प्रैक्टिस को अटैम्प्ट करना होता है। आप प्रैक्टिस को उस वक्त तक अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आप इस लेसन को शुरू से लेके आखिर तक नहीं देखेंगे। जी तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। आपने काफ़ी सुना होगा। आज मैं आपको पर्सनल प्रोनाउंस को डिटेल के साथ सिखाएंगे, एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको सिखाएंगे। मैं यकीन से कहता हूं कि आज आपको पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी अगर आप आखिर तक देखेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस की तो सबसे पहले हमें यह पता ज़रूर होना चाहिए दोस्तों कि प्रोनाउन क्या होता है। यहाँ अगर आप प्रोनाउन के बारे में सीख लेते हैं तो आपके लिए 50% पर्सनल प्रोनाउंस क्लियर हो जाएंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन हमारे पास आ जाता है वो लफ्ज़ जो किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है। वो लफ्ज़ जो किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देख लें, सैम इज़ अ डॉक्टर, ही ट्रीट्स पेशेंट्स। अब यहाँ पर आप देखें दोस्तों, मैं नाउन को लेके आया हूँ। नाउन मैंने मेंशन कर दिया। यहाँ पर हम सैम की बात कर रहे हैं, इसी सैम की बात हो रही है ना। लेकिन यहाँ पर मैंने सैम का नाम मेंशन नहीं किया, बल्कि मैंने सैम की जगह पर एक वर्ड लेके आया हूँ। लड़की होती तो मैं शी का इस्तेमाल करता, लड़का है तो मैं यहाँ पर ही का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ही को लेकर क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं बार बार उस नाम को रिपीट नहीं करना चाहता। उसकी जगह पर ये जो लफ्ज़ मैं लेके आया हूँ ही, इसे हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन। तो जब भी सेंटेंस के अंदर आप एक शख्स का नाम बार बार नहीं लेके आना चाहते, आप उसकी जगह पर उसका नाम यानी उसकी जगह पर आप कोई लफ्ज़ लेके आते हैं, उसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। जी, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको हम 1 बाय 1 हर एक सब्जेक्ट के यानी आप मलकियत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कौन से प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप उसे एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कौन से वर्ड्स होंगे? सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है आई। अगर आपको सब्जेक्ट्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, उसके लिए हम अलग से पहली क्लास बना चुके हैं, आप हमारी उस पहली क्लास को ज़रूर देखिएगा। आई का माना होता है मैं। पोजेशन के लिए हमारे पास 2 वर्ड्स आ जाते हैं, माइन और माई। पोजेशन का माना होता है कोई चीज़ जो आपकी मिल्कियत में हो। उसके बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप माइन या माई का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका माना क्या होता है? मेरा। अगर आप आई को यानी आई सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर आप आई को एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट का माना क्या होता है? यानी जिस पर काम हो।
تو آپ می پروناؤن کا استعمال کریں گے. ایسے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. آئی بلیو کہ یہاں پر آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ کیسے ہم مائن، مائی یا می کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہاں آپ نے ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آئی کے لیے جو ہم ورڈ یوز کریں گے پوزیشن کے بارے میں بات کرنے کے لیے، ہم مائن یا مائی کا ورڈ استعمال کریں گے، اور آبجیکٹ کے طور پر اگر ہم اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم می کا ورڈ استعمال کریں گے. ایگزامپل کے ذریعے آپ کو بہتر سمجھ آئے گا. جی یہ دیکھیں، آئی گو ٹو اسکول، میں اسکول جاتا ہوں. آئی ڈرنک واٹر، میں پانی پیتا ہوں. اب یہاں پر آگے ہم نے کیا کرنا ہے، اگر میں اپنی ملکیت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، یعنی اپنے بارے میں، میرے پاس کوئی چیز ہے تو اس کی ملکیت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، تو میں می، یہاں پر ہم می نہیں یوز کریں گے، مائی یوز کریں گے. ٹھیک ہے، تو میں مائی یا مائن کے ورڈ کو یوز کروں گا. دیٹ از مائی کیٹ، وہ میری بلی ہے. دیٹ کیٹ از مائن، وہ بلی میری ہے. اب یہاں پر آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ آپ نے مائی کو درمیان میں لے کے اور مائن کو اینڈ پہ لے کے کیوں آئے. دوستو جب بھی آپ مائن کے ورڈ کو استعمال کریں گے تو آپ آخر میں کریں گے، آپ درمیان میں کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. ٹھیک ہے، دیٹ کیٹ از مائن، دیٹ ہاؤس از مائن، تو مائن کا ورڈ ہمیشہ آخر میں آئے گا. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں، دس از مائی ہاؤس، دس ہاؤس از مائن. اوکے، اگر آپ آبجیکٹ کے طور پر یوز کرنا چاہتے ہیں، یعنی آئی سبجیکٹ کو کی جگہ پر آپ آبجیکٹ لے کے آنا چاہتے ہیں، تو اس کی جگہ پہ آپ می کا ورڈ استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ شی ہیلپس می، یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ آبجیکٹ ہمیشہ سینٹینس کے آخر میں آتا ہے. شی ہیلپس می، وہ میری مدد کرتی ہے. ہی گیوز می منی، وہ مجھے پیسے دیتا ہے. تو یہاں پر می آپ کے پاس کیا آ گیا، ہی گیوز می، وہ مجھے دیتا ہے. تو دوستو یہاں تک آپ نے سیکھا کہ آئی کی جگہ پر آپ ملکیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے کون سے ورڈز استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ایز این آبجیکٹ آئی کی جگہ پر کوئی ورڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ می کا ورڈ یوز کریں گے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس ورڈ آ جاتا ہے، یعنی سبجیکٹ آ جاتا ہے وی، جس کا معنی ہوتا ہے ہم، یعنی دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. اگر آپ ملکیت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، وی سبجیکٹ کی جگہ پر ہم آور ورڈ کا استعمال کریں گے. آور، ہمارا. ٹھیک ہے، آبجیکٹ کو آپ اگر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا ورڈ استعمال کریں گے، جس کا معنی ہوتا ہے ہمیں. یہ دونوں ورڈز آپ نے یاد رکھنے ہیں، یہ والے دونوں، آور اینڈ اس. ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ کو ایگزامپلس دیں گے تو آپ کو تبھی بہتر سمجھ آئے گا. اوکے، وی ٹریول، ہم سفر کرتے ہیں. وی ہیلپ پور پیپل، ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں. ملکیت کے لیے جو ہم ورڈ یوز کریں گے وہ ہے آور یا آورز. ملکیت کے بارے میں اگر بات کرنی ہو تو یہ دونوں ورڈز استعمال کیے جائیں گے، آور یا آورز. جس طرح ابھی آپ کو میں نے بتایا، مثالیں دیکھ لیتے ہیں. دس از آور کار، یہ کار ہماری ہے، یہ ہماری کار ہے. دس کار از آورز. یہ چیز آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھ لینی ہے کہ ہم دو طرح کے ورڈز استعمال کر سکتے ہیں ملکیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے، آور یا آورز. دونوں کا مقصد سیم ہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ آور کو ہم یوز کریں گے درمیان میں، اور یہ والا جو ورڈ ہوگا آورز، یورز، ہرز، آگے ہمارے پاس وہ ورڈز بھی آئیں گے، تو ان کو ہم استعمال کریں گے سینٹینس کے آخر میں. دس از آور کار، دس کار از آورز، یہ کار ہماری ہے. ٹھیک ہے، دیٹ از آور ڈاگ. اب یہاں پر آپ کیا کہیں گے، دیٹ ڈاگ از آورز، وہ کتا ہمارا ہے. آبجیکٹ کے طور پر ہم استعمال کریں گے یہاں پر اس. ہی نیڈز اس، اسے ہماری ضرورت ہے. شی ہیلپس اس، وہ ہماری مدد کرتی ہے. اس طرح کے جو ورڈز ہیں آپ اپنی ڈیلی روٹین میں کافی سارے سن رہے ہوتے ہیں. تو ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، پرسنل پروناؤنس بیسیکلی ہوتے یہی ہیں کہ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو بھی ہم ورڈز یوز کرتے ہیں انہیں ہم پرسنل پروناؤنس کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہمارے پاس یہ والا ورڈ ہے وی، تو اس سے ریلیٹڈ جو ورڈز ہوں گے، کیونکہ آپ اسی ورڈ کو یوز کر کے اپنی ملکیت کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، آپ ایز این آبجیکٹ اس سبجیکٹ کو یوز نہیں کر سکتے، تو ہمارے پاس کچھ ورڈز ہوتے ہیں جنہیں ہم سبجیکٹس کی جگہ پر ان کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں پرسنل پروناؤنس. جی تو یہ کلیئر ہو گیا. آگے موو کرتے ہیں. آگے ہمارے پاس سبجیکٹ آ جاتا ہے یو، جس کا معنی ہوتا ہے تم. ملکیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے پاس سیم وہی آپ کو میں نے بتایا، آور، آورس، یور یا یورس، دونوں ورڈز آپ استعمال کر سکتے ہیں، تمہارا. اور آبجیکٹ کے طور پر آپ اس ورڈ کو استعمال کریں گے یو. سبجیکٹ بھی وہی اور آبجیکٹ بھی یو ہوگا، یہاں پر آپ نے یور نہیں لے کے آنا. مثالیں دیکھ لیتے ہیں.
یو آر اے گڈ بوائے، تم ایک اچھے لڑکے ہو. یو آر اے اسٹوڈنٹ، تم ایک طالب علم ہو. اگر آپ نے ملکیت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ یو کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ آپ یور یا یورس کا استعمال کریں گے. دس از یور بیگ، یہ بستہ تمہارا ہے. دس بیگ از یورس. اب یہ والا کانسیپٹ ویسے آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے. آپ کو میں 2-3 دفعہ سمجھا چکا ہوں، سکھا چکا ہوں کہ ہمارے پاس 2 طرح کے ورڈز ہوتے ہیں، یور، یورس، آور، آورس. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ یہ جو یور ہوگا اس کو آپ یہاں پر دیکھیں، اس جیسے ورڈ کو آپ درمیان میں لے کے آئیں گے، اور جس کے آخر میں ایس لگا ہوگا آورس، یورس، اس کو ہم اینڈ پہ لے کے آئیں گے. دیٹ از یور لینڈ، وہ تمہاری زمین ہے. ایز این آبجیکٹ آپ یو کا استعمال کریں گے. ہی لائکس یو. اب یہاں پر ہم یو کو ایز این سبجیکٹ یوز نہیں کر رہے. یہ بات یاد رکھیے گا، یہاں پر ورڈس سملر ہیں کہ سبجیکٹ بھی یو ہے، آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر سینٹینس کے اندر ہم یو کو آبجیکٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہی بیٹس یو، ہی لائکس یو، وہ تمہیں مارتا ہے، وہ تمہیں پسند کرتا ہے. جی آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آگے موو کرتے ہیں. آگے ہمارے پاس سبجیکٹ آ جاتا ہے دے. 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ دے کا جو سبجیکٹ ہے وہ یوز کرتے ہیں. اگر آپ نے ملکیت کے بارے میں بات کرنی ہے تو آپ دے کی جگہ پر یہ والے جو پروناؤنز ہیں ان کو یوز کریں گے، دیئر یا دیئرز، ان کا. ایز این آبجیکٹ آپ دیم کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ والے کافی ورڈز سنے ہوں گے. ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. دے آر فرینڈس، وہ سب دوست ہیں. دے آر ٹیچرس، وہ استاد ہیں. اگر آپ ملکیت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اس سبجیکٹ کو لے کر تو آپ کون سے ورڈ استعمال کریں گے؟ دیئر یا دیئرس. ان کی کار سرخ ہے. دیئر کار از ریڈ. دیئر سے مراد کیا ہے؟ 2 یا 2 سے زیادہ. یہ بات یاد رکھیے گا. دس ہاؤس از دیئرس. اب یہ والی بات یہاں پر میں ایکسپلین دوبارہ نہیں کروں گا کیونکہ آپ کو میں کافی دفعہ بتا چکا ہوں. اب آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے. دیئر بک از نائس. ان کی کتاب اچھی ہے یا عمدہ ہے. آبجیکٹ کے طور پر آپ دیم کا استعمال کریں گے. شی لائکس دیم، وہ ان کو پسند کرتی ہے. آئی سا دیم، میں نے ان کو دیکھا. آگے ہمارے پاس 200 سبجیکٹ ہے. ہی آپ ایک لڑکے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ملکیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ صرف یہ والا ورڈ یوز کریں گے، ہز، اس کا. ایز این آبجیکٹ آپ یہ والا ورڈ یوز کریں گے، ہم، اسے. ٹھیک ہے. مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں. ہی از اے بوائے، وہ ایک لڑکا ہے. ہی از اے اسٹوڈنٹ، وہ ایک طالب علم ہے. یہاں پر ہمارے پاس ہی کی جگہ پر اگر ہم ملکیت بتانا چاہتے ہیں یعنی ہی سبجیکٹ کے بارے میں تو ہمارے پاس ایک ہی ورڈ ہے، وہ ہے ہز. دس از ہز بک، یہ اس کی کتاب ہے. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. آئی لائک ہز واچ، میں اس کی گھڑی پسند کرتا ہوں. اچھا آپ اس طرح بھی بات کر سکتے ہیں، ہز واچ از بیوٹیفل، اس کی گھڑی خوبصورت ہے. دس از ہز واچ، یہ اس کی گھڑی ہے. ہز واچ از بیوٹیفل، اس طرح بھی آپ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم کو آپ ایز این آبجیکٹ کے طور پر استعمال کریں گے. شی آسکڈ ہم، اس نے اس سے پوچھا. ہم ہمارے پاس یہاں پر ایز این آبجیکٹ آ گیا. آئی میٹ ہم، میں اس سے ملا. آئی سبجیکٹ، میٹ ورب، اور ہم ہمارے پاس کیا آ گیا؟ آبجیکٹ آ گیا. اوکے دوستو، آگے ہمارے پاس سبجیکٹ آ جاتا ہے شی، وہ ایک لڑکی. ٹھیک ہے. ملکیت کے بارے میں اگر ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس 2 ورڈز ہوں گے، ہر یا ہرز، اس کی. آبجیکٹ کے طور پر ہم یہاں پر صرف ایک ہی ورڈ استعمال کریں گے، وہ ہے. مثالیں دیکھ لیتے ہیں. شی از اے گرل، وہ ایک لڑکی ہے. شی از انٹیلیجنٹ، وہ ذہین ہے. ملکیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ یہ دونوں ورڈز یوز کر سکتے ہیں. ہر کیٹ از نائس، دس کیٹ از ہرز. آپ کو میں نے بتایا نا کہ آپ اس طرح کے جو ورڈز ہوں گے جس کے آخر میں ایس لگا ہوگا آپ ہمیشہ آخر میں استعمال کریں گے. ہر کیٹ از نائس، دس کیٹ از ہرز، یہ کیٹ اس کی ہے. دیٹ از ہر روم، وہ اس کا کمرہ ہے. دیٹ روم از ہرز، وہ کمرہ اس کا ہے. ہرز کو آپ آخر میں لے آئیں گے. ایز این آبجیکٹ آپ ہر کا ورڈ استعمال کریں گے، یعنی اگر آپ شی کی جگہ پر کوئی آبجیکٹ ورڈ لے کے آنا چاہتے ہیں، پروناؤن لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ ہر کو لے کے آئیں گے. آئی میٹ ہر، میں اس سے ملا. شی ہیلپڈ ہر، اس نے اس کی مدد کی. اوکے آگے ہمارے پاس سبجیکٹ آ جاتا ہے اٹ، یہ. اچھا کافی سارے اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اٹ کو ہم کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ میں پہلے دن کی جو کلاس ہے اس میں بتا چکا ہوں، تو ابھی پھر آپ کو بتا دوں کہ اٹ کا ورڈ آپ جاندار یا غیر جاندار چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ اٹ کا استعمال آپ
انسانوں کے لیے نہیں کریں گے، باقی آپ سب کے لیے کر سکتے ہیں. ویری سمپل. ملکیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ یہ والا ورڈ یوز کریں گے اٹس، اس کا. ایز این آبجیکٹ آپ یہ والا ورڈ یوز کریں گے اٹ، اسے. مثالیں دیکھ لیتے ہیں. اٹ از مائی ہاؤس، یہ میرا گھر ہے. اٹ از اے نائس کار، یہ ایک اچھی کار ہے. اٹس ہمارے پاس اس کی ملکیت کے بارے میں بات کرے گا. اٹس کلر از پیل، اس کا رنگ پھیکا ہے. اٹس ٹیل از ریڈ، اس کی دم سرخ ہے. یہاں پر ایک کنفیوژن ہو سکتی ہے آپ کو. دوستو ایک ہمارے پاس ورڈ ہوتا ہے اٹس اور یہاں پر اپاسٹرافی لگی ہوتی ہے، یعنی یہاں پر اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اور یہ والا اٹس میں فرق ہے. اگر ہمارے پاس اس طرح کا اٹس ہوگا نا، اٹ کے بعد اپاسٹرافی لگی ہوگی اور ساتھ میں ایس ہوگا، تو یہ ہمارے پاس بیسیکلی ہوگا اٹ از. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اٹ از. یہ اور یہ والا جو اٹس ہے اس میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. یہ والا ملکیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ والا ہمارے پاس ہوتا ہے اٹ از، یہ ہے. تو یہ دونوں میں فرق ہے. آبجیکٹ کے طور پر آپ اٹ ورڈ کا استعمال کریں گے. آئی لائک اٹ، مجھے یہ پسند ہے. شی باٹ اٹ، اس نے یہ خریدا. دوستو یہ والی چیز بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، جسے ہم اپنی ڈیلی روٹین میں بہت زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے ہمارے پاس ورڈز ہوتے ہیں مائی سیلف، یور سیلف، ہم سیلف، ہر سیلف. تو ان ورڈز کو انگلش گرامر میں کہا جاتا ہے ریفلیکسو پروناؤنس. ریفلیکسو پروناؤنس بیسیکلی وہ پروناؤنس ہوتے ہیں جو کہ سبجیکٹس کی طرف ریفر کیے جاتے ہیں. یعنی کسی بھی ایکشنز کو، کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں نا، تو آپ کے اس کام کو سبجیکٹ کی طرف ریفر کیا جاتا ہے، یعنی یہ سبجیکٹ نے خود ہی کیا ہے. ایسی سچویشنز میں ہم اس طرح کے جو ورڈز ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. مائی سیلف، یور سیلف، دم سیلفس، یہ ہمارے پاس وہ ورڈز ہیں. ٹھیک ہے، اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. یعنی سب سے پہلے تو ہمیں اس کا میننگ پتہ ہونا چاہیے. آئی کا ہمارے پاس ہوگا مائی سیلف، میں خود. وی، آور سیلفس، ہم خود. یو، یور سیلف، تم خود. دے، دیم سیلفس، وہ خود. ہی، ہم سیلف، وہ لڑکا خود. شی، ہر سیلف، یعنی لڑکی، وہ لڑکی خود. اٹ، اٹ سیلف، یہ خود. تو یہ ہیں ہمارے پاس ورڈس. ایسے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، لیکن یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں. ان کے آپ کو ایگزامپلس دکھاتے ہیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے ان ورڈس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ یہ ورڈس کیا ہوتے ہیں. میں وہاں خود گیا. آئی مائی سیلف وینٹ دیئر. دیکھا، جانے کی بات آپ کر رہے ہیں، تو جانے کا جو ایکشن ہے وہ کس کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے؟ میری طرف. میں نے خود کیا یہ. ٹھیک ہے. وی باٹ دس آور سیلفس، ہم نے یہ خود خریدا. یو سالو اٹ یور سیلف، تم خود اسے حل کرو. دے دیم سیلفز ہیلپ می، وہ خود میری مدد کرتے ہیں. ہی ہم سیلف ڈرائیوز دا کار، وہ خود گاڑی چلاتا ہے. شی ہر سیلف کوکس میل، وہ خود کھانا بناتی ہے. دا کار اٹ سیلف از ایکسپینسو، کار خود کافی مہنگی ہے. یاد رکھیے گا دوستو، ہم ان ورڈس کو آخر میں تو استعمال کریں گے، جیسے کہ آئی وینٹ دیئر مائی سیلف، یو سالو اٹ یور سیلف. ضروری نہیں ہے کہ آپ ان ورڈس کو صرف آخر میں استعمال کر سکتے ہیں، آپ درمیان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ دے دیم سیلفز ہیلپ می، ہی ہم سیلف ڈرائیوز دا کار، شی ہر سیلف، یعنی آپ سبجیکٹ کے بعد بھی ان ورڈس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ریفلیکسو پروناؤنس کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو، اگر تو آپ نے ہمارے اس لیسن کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھا ہے تو آپ اس پریکٹس کو ہر حال میں اٹیمپٹ کر سکیں گے. آپ نے پریکٹس کو اٹیمپٹ کرنا ہے، آپ کامنٹ باکس میں سینڈ کر سکتے ہیں. مزید اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پریکٹس کو اچھے طریقے سے چیک کریں، اپنا فیڈ بیک دیں، تو آپ نے واٹس ایپ پر ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے. سمپل سا طریقہ ہے، آپ ڈسکرپشن میں جائیں، وہاں پر ہم لنک ایڈ کر دیں گے، گروپ جوائن کریں اور ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کریں. آل رائٹ فرینڈ، تو اسی کے ساتھ ہی آج کے ہمارے تیسرے دن کی کلاس یہیں پہ مکمل ہوتی ہے. مجھے امید ہے دوستو آج کے تیسرے دن کی کلاس میں آپ نے کافی کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر ویڈیو لیسن آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اگر آپ نے ہمارے چینل علم ریڈی کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. فرینڈز، آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نیکسٹ کسی اور لیکچر کے ساتھ. ٹل دین، اللہ حافظ.